एपिसोड 130। 25 मिनट बाद मैंने ट्रक रोक दिया और पीतू को आवाज़ दी। उसने पीछे झाँका। तैयार रहना, मैं पहले ट्रक इस्तेमाल करूँगा और उसके बाद राइफल, समझ गए? क्यों नहीं, हम बिल्कुल तैयार हैं। मैंने दोबारा ट्रक चला दिया। एक जगह बुलंदी पर पहुंचकर सड़क नीचे गई थी और चेक पोस्ट मेरी नज़र में आ गई थी। ये सड़क के किनारे लकड़ी और टीन से बना हुआ एक छोटा सा कमरा था और उसके साथ सड़क पर बैरियर लगा था जिसके साथ एक सिपाही खड़ा था। नीचे आते हुए मैंने फैसला कर लिया कि मुझे क्या करना है। जब मैंने ट्रक का रुख खफीफ सा चेक पोस्ट की तरफ किया तभी रंजीत समझ गया। उसने खौफजदा लहजे में कहा, ये क्या कर रहे हो? जवाब में मैंने उल्टा हाथ घुमाकर उसके मुंह पे दे मारा। ज़रब गैर मुतवक्को थी इसलिए उसे चक्कर आ गया। मेरा मकसद उसकी किसी मुतवक्को मज़ाहमत को रोकना था, क्योंकि वो मज़ाहमत करता तो बंधे हाथ पैरों के बावजूद मेरे लिए मुश्किलात पैदा कर सकता था। इस दौरान में चेक पोस्ट कोई 50 गज दूर रह गई थी। मैं बतदरीज रफ्तार बढ़ाते हुए ट्रक का रुख चेक पोस्ट की तरफ कर रहा था। सिपाही जब तक सुकून से खड़ा था, ट्रक की रफ्तार देखकर चौंकिन्ना हो गया। उसने हाथ से इशारा करना शुरू कर दिया। अब चेक पोस्ट 30 गज दूर थी। मैंने एक्सीलरेटर दबाया और ट्रक किसी दरिंदे की तरह गुर्रा कर आगे लपका। मैंने स्टीयरिंग घुमाया और ट्रक का रुख चेक पोस्ट की तरफ कर दिया और चिल्लाकर बीतू से कहा, होशियार हो जाओ, मैं ट्रक चेक पोस्ट पर चढ़ा रहा हूँ। सिपाही अपशा चिल्ला रहा था और अपने साथियों को खबरदार कर रहा था कि एक शराबी ट्रक वाला उन पर अपना ट्रक चढ़ाने वाला है। मगर चेक पोस्ट के अंदर मौजूद सिपाही जब तक होशियार होते, ट्रक उस पर चढ़ गया। एक ज़बरदस्त झटके के साथ ट्रक चेक पोस्ट को रौंदता हुआ गुजर गया। अंदर मौजूद अफराद ने मरते हुए चीखों पुकार की होगी, लेकिन इंजन और तसादुम के शोर में सुनाई नहीं दी। चेक पोस्ट को रौंदते ही मैंने ट्रक का रुख दोबारा सड़क की तरफ कर दिया। सिपाही का हाल मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो ट्रक के पीछे दौड़ा था। अचानक अकब से एक ब्रश चला और मैंने साइड मिरर में सिपाही को कलाबाजी खाकर गिरते देखा। उसे यकीनन बीतू ने निशाना बनाया था। मुझे लगा जैसे मेरा सर भारी हो रहा था और मुझे मतली का एहसास होने लगा। मैंने कोशिश करके ब्रेक लगाया और ट्रक को बीच सड़क पर रोक दिया। मैंने दरवाज़ा खोलकर सर नीचे किया और मुझे क़य आ गई। मेरा सारा खाया पिया निकल गया। बीतू नीचे उतरा और तशवीश से बोला, क्या हुआ? बस यार, मतली आ गई थी। बीतू मेरे लिए पानी लेकर आया। पानी पीकर मेरी हालत बेहतर हुई। ये कैफियत यकीनन उस कत्लो गारत गिरी का रद्द-ए-अमल थी जो गुज़िश्ता चंद घंटों में मैंने की थी और मेरे आसाब बोझ तले आ गए थे। वो दुश्मन ही सही लेकिन इंसान थे। मैं कोई आदि मुजरिम या कत्ल से लुत्फानंदोज़ होने वाला नफसियाती मरीज़ ना था। अपने दिफा में किए जाने वाले कत्ल भी मेरे आसाब को हिला रहे थे। जब मेरी तबीयत संभली तो मैंने रंजीत की तरफ देखा। वो खामोश बैठा सामने देख रहा था। तुमने 3 आदमी और मार दिए। दुश्मन थे वो मेरे। अगर मैं उनको नहीं मारता तो वो मुझे मार देते। इस तरह तो मैं भी तुम्हारा दुश्मन हूँ और तुम मुझे भी नहीं छोड़ोगे। अगर तुम मेरे लिए ख़तरा बने तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। मैंने ट्रक स्टार्ट करके आगे बढ़ा दिया। सड़क ढलान की तरफ माइल थी। बेस यहाँ से कितना दूर है? अभी 1 घंटे का रास्ता और है। मैंने रफ्तार बढ़ा दी। मुझे बेस के सामने पहुँचने से पहले ख़बरदार कर देना, ऐसा ना हो मैं बेखबरी में उसके सामने जा निकलूँ। वो सड़क से ज़रा हटकर है, उसे कैमोफ्लाज करके रखा गया है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस हद में दाखिल होने से पहले ख़बरदार कर दूंगा। इसी बात की तो फिक्र है कि कहीं तुम ही ना मरवा दो। मैं मरना नहीं चाहता। मेरी पत्नी है, 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। उनका मेरे सिवा और कोई नहीं है। मैं ज़िंदा रहूँगा तो वो सुखी रहेंगे। मैं मर गया ना तो मेरी पत्नी को उन्हें पालना पड़ेगा। वो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन बहुत खूबसूरत है। जब तुम्हें बीवी बच्चों का इतना ख्याल था तो फ़ौज में क्यों आ गए? फ़ौज में पहले आया था। शादी तो मेरी 4 साल पहले हुई है। उस पर भी 3 बच्चे हैं। 15 साल में तो तुम दर्जन तक पहुंच जाओगे। बस जी, हमें होश ही ना रहा और देखते देखते 3 बच्चे हो गए। ठीक है, तुम उनके लिए जीना चाहते हो और मैं भी बहुत सारे प्यारों की वजह से मरना नहीं चाहता। इसलिए कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना कि मुझे मरना पड़े और इससे पहले मैं तुम्हारे क्रियाक्रम का बंदोबस्त कर जाऊँ। मैं तुमसे मुकम्मल ताउन कर रहा हूँ। अचानक उसने पूछा, क्या तुम मुसलमान हो? मैं चौंका। तुम्हें यह ख्याल कैसे आया? तुम्हारी ज़ुबान से। ऐसी हिंदी मुसलमान बोलते हैं। ऐसी हिंदी तो फिल्मों में अमिताभ बच्चन भी बोलता है। क्या वो मुसलमान है? वो उसकी फिल्मों वाली ज़ुबान है। गलत, ये उसके घर की ज़ुबान है। उसका बाप इसी ज़ुबान में शायरी करता था। वो किसी कदर हैरान हुआ। तुम चीन में रहकर हिंदी फिल्मों के अदाकारों के बारे में इतना कुछ जानते हो? मेरा ताल्लुक़ बुनियादी तौर पर बरे-सग़ीर से है और चीनी फ़ौज में मैंने मुलाजमत की है। उसने गालिबन यकीन नहीं किया था, लेकिन मैं उसके यकीन का मोहताज ना था। मेरी बला से वो कुछ भी सोचता रहे। तुम कश्मीर क्यों जाना चाहते हो? इस बात से तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। जहाँ से हमारे चीन सिर्फ 2 घंटे की मुसाफत पर था,
لیکن تم اس طرف جانے کے بجائے کشمیر جا رہے ہو جہاں تمہارے لیے صرف خطرہ ہے. میں نے کہا نا اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں. ول یو شٹ اپ. وہ چپ ہو گیا لیکن اس کے ذہن میں کیا تھا اس کا مجھے اندازہ نہ تھا. کچھ دیر بعد اس نے ایک موڑ کی طرف اشارہ کیا. اس کے بعد بیس کی حد شروع ہو جاتی ہے اور اس موڑ سے آگے جو گاڑی جاتی ہے وہ کیمروں کی زد میں آ جاتی ہے. میں نے موڑ سے پہلے ہی گاڑی روک لی. یہاں دریا کنارے سے دور چلا گیا تھا اور سڑک کے ایک طرف پہاڑ تھے اور دوسری طرف ہموار زمین تھی. بیس کدھر ہے؟ اس طرف ہے. اور بجلی کی لائن کہاں سے آ رہی ہے؟ پہاڑ کی طرف سے. لیکن اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں پہاڑ کے اوپر کی طرف جانا ہوگا. سڑک کی طرف سے گئے تو نظر آ جائیں گے. یہ خطرہ میرے ذہن میں بھی تھا. بیس کیموفلاج ہے تو ہیلی کاپٹر کہاں چھپایا ہوا ہے؟ وہ بیس کے پیچھے ایک پرانے سے پیڈ پر ہے. پیڈ آدھا ڈھکا ہوا ہے اور فضا سے بھی قریب آئے بغیر نظر نہیں آتا. کیا چینی اس علاقے میں آتے ہیں؟ ہاں، ان کے طیارے یہاں دراندازی کرتے ہیں لیکن پیدل پارٹیاں سرحد کے پاس ہی رہتی ہیں. میں نے پہلے اسے اترنے کو کہا اور پھر خود بھی نیچے اتر آیا. بیتو پہلے ہی نیچے تھا. میں نے اسے رنجیت کی نگرانی کرنے کو کہا اور خود موڑ کی طرف بڑھا. یہاں ہم کسی کی نگاہ سے محفوظ تھے لیکن موڑ کے بعد نہیں کہا جا سکتا تھا. موڑ کے پاس پہنچ کر میں سرد ترین زمین پر لیٹ گیا اور رینگ کر آگے جانے لگا. موڑ سے سر نکال کر میں نے میدان کی طرف دیکھا اور مجھے بیس نظر آ گیا. یہ مصنوعی بنایا ہوا ابھار تھا جو بظاہر قدرتی ٹیلا لگ رہا تھا لیکن اس کے نیچے یقیناً فوجی بنکر تھا. میں نے یہاں سے پہاڑ کا معائنہ کیا. اس طرف ڈھلان کم تھی اور آسانی سے اوپر تک جا سکتے تھے جہاں لکڑی کے کھمبوں پر سے تار ہوتی ہوئی بیس تک جا رہی تھی. مگر یہ جگہ بیس کے بالکل سامنے تھی اور اگر میں آگے جاتا تو یقیناً کیمروں کی زد میں آ جاتا. میں اسی طرح رینگ کر واپس آ گیا. رنجیت ٹھیک کہہ رہا تھا. ہمیں اس پہاڑ کے اوپر چڑھ کر جانا تھا. بیتو تم یہیں رکو, میں اوپر جا کر تار کاٹ کے آتا ہوں. ٹرک ادھر سے ہٹا دو, ادھر کوئی بھی آ سکتا ہے. بیتو نے مشورہ دیا. اس کی بات معقول تھی. میں نے اسے اور رنجیت کو وہیں چھوڑا اور ٹرک کو واپس لے گیا اور کوئی 200 گز پیچھے سڑک سے اتار کر کھڑا کر دیا اور اس کے ٹول باکس سے کٹر پلاس نکال لیا. میں واپس آیا تو بیتو رنجیت کو پہاڑ تلے لے آیا تھا اور ایک وہ دراڑ میں تھے. میں ان کو دیکھ رہا تھا کہ بیتو نے ہلکے سے آواز دی, ادھر. میں دراڑ میں آ گیا. اچھی جگہ ہے. تار کس سے کاٹو گے؟ اس سے. میں نے بیتو کو پلاس کٹر دکھایا اور روانہ ہو گیا. یہاں پہاڑ کی ڈھلان زیادہ ترچھی تھی اور پیروں کے ساتھ ساتھ ہاتھوں کا استعمال بھی کرنا پڑ رہا تھا. پہاڑ کی چوٹی کوئی 200 گز اوپر تھی اور مجھے وہاں تک پہنچنے میں آدھا گھنٹہ لگا. اوپر سطح ہموار تھی. بجلی کے کھمبے ذرا دور تھے. یہاں سے نیچے بیس صاف نظر آ رہا تھا. مجھے نہیں معلوم تھا کہ کیمرے کس حد تک کام کر رہے تھے لیکن احتیاطاً میں کنارے سے دور رہا تھا اور جہاں مجھے خدشہ تھا کہ نیچے سے دیکھ لیا جاؤں گا وہاں میں بیٹھ کر اور رینگ کر سفر کرتا رہا تھا. بالآخر میں کھمبے تک پہنچا. یہ 10 فٹ اونچا موٹے باس کا کھمبا تھا جسے زمین میں گاڑ دیا گیا تھا. میں نے اسے ہلا کر اس کی مضبوطی کا اندازہ کیا اور پھر پاؤں جماتا اوپر چڑھ گیا. کٹر پلاس پر موٹا ربر چڑھا تھا. اس کے باوجود میرا دل تار کاٹتے ہوئے ایک لمحے کو دھڑکا. دوسرے لمحے میں نے موٹی وائر کاٹ دی. پلاس سے ہلکی سی چنگاری اٹھی تھی اور کٹی وائر لہرا کر نیچے گر گئی تھی. میں نیچے اتر آیا لیکن واپس جانے کے بجائے میں پہاڑ کے کنارے رک کر بیس والوں کے رد عمل کا انتظار کرنے لگا. روشنی بہتر تھی لیکن جب میں نے نائٹ ویژن گوگلز لگائے تو منظر بالکل واضح نظر آنے لگا. کچھ دیر بعد بیس کے ایک طرف ہلکی سی حرکت ہوئی اور زمین کا ایک حصہ اوپر اٹھ گیا. انہوں نے بیس کو بہت مہارت سے کیموفلاج کیا تھا. 2 افراد باہر آئے. انہوں نے سپاہیوں والی وردی پہن رکھی تھی لیکن ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے. ایک نے ایک چھوٹا سا باکس اٹھا رکھا تھا اور دوسرے کے ہاتھ میں ٹارچ تھی. وہ یقیناً بجلی منقطع ہونے کا سبب جاننا چاہتے تھے. وہ پہاڑ کی طرف آنے لگے. میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ بیس میں بجلی بند ہو چکی ہے کیونکہ اوپر کہیں روشنی نہیں تھی. قدرت نے مدد کی اور ان دونوں کو بھیج دیا. وہ سیدھی ڈھلان والی طرف سے آ رہے تھے. میں نے اندازہ لگایا کہ وہ کس طرف سے اوپر آئیں گے اور پھر ایک مناسب جگہ مورچہ بنا کر ان کا انتظار کرنے لگا. میرے پاس رائفل کے علاوہ پسٹل بھی تھا. خنجر میرے پیٹ سے بندھا ہوا تھا. میں نے اسے بھی نکال لیا کیونکہ یہ واحد خاموش ہتھیار تھا. اس طرف راستہ اتنا آسان تھا کہ وہ 10 منٹ میں اوپر پہنچ گئے. ان کے پاس بڑی طاقتور ٹارچ تھی. وہ کھمبوں پر بندھی تار کا معائنہ کر رہے تھے. میں نے ان کو ذرا آگے نکل جانے دیا. پھر جب وہ مجھ سے کوئی 10 قدم دور چلے گئے تو میں نے بلند آواز سے کہا, رک جاؤ, حرکت مت کرنا, تم میرے نشانے پر ہو. وہ ایک دم ساکت ہو گئے. میں نے رائفل لوڈ کی. ان کے پاس بظاہر ہتھیار نہیں تھے لیکن ممکن ہے ان کے پاس چھوٹے ہتھیار ہوتے. دونوں ہاتھ سروں پر رکھ کر اس طرف گھوم جاؤ. اس بار بھی انہوں نے خاموشی سے حکم کی تعمیل کی. وہ عام سے سپاہی تھے اور ان کی شکلوں پر مظلومیت کا تاثر تھا. انہوں نے ہاتھ اوپر اٹھا لیے. جس نے ٹول باکس تھام رکھا تھا اس نے ٹول باکس نیچے رکھ دیا تھا. میں آڑ سے نکل کر سامنے آیا. بیس میں مزید کتنے آدمی ہیں؟ 5 اور ہیں سرکار. ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. دوسرے نے کہا.
میں نے محسوس کیا کہ وہ باقاعدہ فوج کے سپاہی نہیں تھے بلکہ شاید سروسز سے تعلق رکھتے تھے۔ میرا اندازہ درست ثابت ہوا جب ان میں سے ایک الیکٹریشین اور دوسرا باورچی ثابت ہوا۔ ان کا تعلق نچلے طبقے سے تھا۔ انہوں نے میرے سوالوں کے فر جواب دیے۔ چند منٹ میں جو تصویر میرے سامنے آئی اس کے مطابق بیس میں 3 افسر اور 10 سپاہی تھے۔ افسروں میں ایک رنجیت بھی تھا، باقی 2 میں بیس کمانڈر موہن سنگھ اور احسن خان تھے۔ احسن خان پائلٹ تھا، ہیلی کاپٹر وہی اڑاتا تھا۔ امدادی پارٹی یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک چھاؤنی سے آئی تھی۔ البتہ رنجیت سنگھ کے ساتھی کمانڈوز یہیں موجود ہوتے تھے اور وہ خاص مواقعوں پر یہاں سے نکلتے تھے، جیسا کہ چینی ہیلی کاپٹر مار گرانے کے بعد بھارتیوں نے ان کو بھیجا تھا۔ الیکٹریشین کرم چند نے تصدیق کی کہ بیس کی بجلی منقطع ہو گئی تھی اور وہاں موجود جنریٹر کی درستگی کے لیے ابھی تک میکینک نہیں آیا تھا، اور اس سردی کے عالم میں ان کو باہر بھیج دیا گیا تھا کہ وہ باہر جا کر چیک کریں کہ بجلی کی تار میں کیا مسئلہ ہے۔ مجھے خیال آیا، یہ تار کہاں تک طویل ہے؟ 12 کلومیٹر دور چھاؤنی سے آ رہی ہے، یعنی اگر تمہیں فالٹ نہ ملے تو تم 12 کلومیٹر دور تک جاتے۔ جانا پڑتا جی، حکم ہوتا ہے، کرم چند نے کہا۔ وہ دلی کا رہنے والا تھا جبکہ باورچی سندر داس لکھنؤ کے گاؤں کا رہنے والا تھا، جیسا کہ اس کی بولی سے ظاہر تھا۔ کرم چند کے جواب سے واضح ہو گیا کہ صبح تک وہ واپس نہ جاتے تو کوئی فکر مند نہ ہوتا، کیونکہ 12 کلومیٹر طویل تار چیک کرنا آسان کام نہیں تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ میں ان کا کیا کرتا۔ میں نے ان کا یہ کیا کہ گر جانے والی تار کو دوبارہ کھمبے سے کٹوایا اور اس سے ان دونوں کو باندھ دیا۔ انہوں نے سلسلے میں پورا تعاون کیا۔ آخر میں نے ان کے منہ پر مضبوط ٹیپ چپکا دیے۔ یہ ٹیپ مجھے ٹول باکس سے ملا تھا۔ ان کی تلاشی لے کر میں نے ساری چیزیں نکال لی اور پھر تار کے بچ جانے والے ٹکڑے سے ان کو پیٹ سے پیٹ ملا کر باندھ دیا۔ ان کا سامان اور ٹول کٹ میں نے گڑھے میں اچھال دیے۔ مجھے امید تھی کہ گرم کپڑوں کی وجہ سے وہ صبح تک مرنے سے بچ جائیں گے اور صبح تک کوئی نہ کوئی امداد آ جائے گی۔ اس بار میں سیدھی ڈھلان والی سم سے نیچے آیا اور سڑک کی طرف سے ہوتا ہوا موڑ پر پہنچا۔ یہاں سے وہ جگہ تھوڑی سی دور تھی جہاں میں نے بیتو اور رنجیت کو چھوڑا تھا۔ دراڑ کے پاس آ کر میں نے بیتو کو آہستہ سے آواز دی۔ کوئی جواب نہ آیا تو میں نے زور سے آواز دی۔ اس بار بھی جواب نہ آیا تو میرا دل دھڑک اٹھا۔ کوئی بات ضرور تھی۔ میں رائفل سنبھالتا دراڑ کی طرف لپکا اور جب میں نے نیچے دیکھا تو مجھے بیتو اوندھے منہ پڑا نظر آیا۔ رنجیت غائب تھا اور شاید آس پاس ہی کہیں میرا منتظر تھا، لیکن بیتو کو اس طرح پڑے دیکھ کر میں تمام احتیاطوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس کی طرف لپکا۔ میں نے اسے بےتابی سے سیدھا کیا اور اس کی نبض اور دل کی دھڑکن ٹٹولنے لگا۔ اس کا دل دھڑکتا پا کر مجھے بے اندازہ خوشی ہوئی۔ میں اسے دراڑ سے باہر لے کر آیا۔ میں ٹارچ لے آیا تھا اور اس کی روشنی میں معائنہ کرنے پر مجھے بیتو کی دائیں کنپٹی پر زخم کا نشان نظر آیا۔ وہ بے ہوش تھا لیکن اس کی نبض ٹھیک چل رہی تھی۔ میں اسے جھنجھوڑنے لگا اور اس کا منہ تھپتا پانے لگا۔ میری کوششیں رنگ لائیں اور بیتو ہوش میں آنے لگا۔ میں نے وہاں پڑی برف اٹھا کر اس کے زخم پر ملی تو اسے تیزی سے ہوش آ گیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ وہ کہاں ہے؟ یہی تو میں تم سے پوچھ رہا ہوں، کہاں ہے وہ اور اب تم کیسے ہو؟ ہم ٹھیک ہے، اس حرامی نے اچانک وار کیا۔ بیتو کی رائفل غائب تھی اور یہ خطرناک بات تھی۔ کس چیز سے وار کیا؟ پتہ نہیں، اس نے کیسے ہاتھ کھول لیا اور پتھر ہاتھ میں دبا کر اچانک دے مارا۔ ہم کو لگا جیسے ہماری کھوپڑی میں روشنی کا آبشار کھل گیا ہو۔ حرامی نے ہمارا داؤ ہم پر لگا دیا۔ بیتو، ہمیں جلدی بیس تک پہنچنا ہوگا۔ اگر اس نے وہاں پہنچ کر ان لوگوں کو خبردار کر دیا نا تو اچھا نہیں ہوگا ہمارے لیے۔ میرا رائفل وہ لے گیا، اور شکر کرو تمہاری رائفل سے تم کو گولی نہیں ماری اس نے۔ ہم تیزی سے بیس کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن جیسے ہی ہم موڑ سے ذرا آگے نکلے بیس کی طرف سے کسی نے فائر کیا اور عجلت میں کیا گیا یہ فائر ہمارے اوپر سے گزر گیا۔ ہم تیزی سے واپس آئے۔ اگر ہم کچھ آگے نکل جاتے اور فائر کرنے والا زور صبر سے کام لیتا تو ہمیں آسانی سے نشانہ بنا سکتا تھا۔ اس فائر سے ثابت ہو گیا کہ رنجیت بیس تک پہنچ گیا تھا اور اس نے وہاں موجود لوگوں کو خبردار کر دیا تھا۔ ہم فائر کرنے والے کو نہ دیکھ سکے۔ یقیناً بنکر میں ایسی جگہ تھی جہاں سے کسی آنے والے کو نشانہ بنایا جا سکتا تھا۔ بیتو پریشان تھا۔ اب کیا ہوگا شوبی بھائی؟ یہ سب ہماری وجہ سے ہوا۔ احمقانہ باتیں مت کرو، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ اسی لمحے مجھے ٹرک کا خیال آیا۔ اس کے پچھلے حصے میں بھاری مشین گن نصب تھی۔ بیتو، تم یہاں رکو، میں ٹرک لے کر آتا ہوں۔ میں نے اسے رائفل دی۔ پستول میرے پاس تھا اور میں ٹرک لینے روانہ ہو گیا۔ ٹرک اپنی جگہ موجود تھا۔ سب سے پہلے میں نے اندر گھس کر مشین گن کا جائزہ۔ یہ بیلٹ باکس والی مشین گن تھی جو فکسڈ اسٹینڈ پر نصب تھے اور اسٹینڈ کو بوقت ضرورت کھسکا کر ٹرک کے کنارے تک لایا جا سکتا تھا۔ میں نے مزید تلاشی لی تو ایک چھوٹا باکس نظر آیا۔ اسے کھولا تو دل باغ باغ ہو گیا۔ اس میں دستی بم تھے اور بنکر جیسی کسی چیز کی تباہی کے لیے ان سے زیادہ موزوں ہتھیار اور کوئی نہ تھا۔ مشین گن اور دستی بموں کو کنارے پر رکھ کر میں نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور ٹرک کو موڑ تک لایا۔ اس دوران میں ایک منصوبہ میرے ذہن میں بن چکا تھا۔ میں نے اتر کر بیتو سے پوچھا، اس ٹرک کو الٹا چلا سکتے ہو؟ اس نے سوچا اور سر ہلا دیا۔ ہاں، بس تو اسے الٹا چلا کر بیس کے پاس لے جانا ہے۔
اور آپ کیا کرے گا؟ میں عقب میں موجود مشین گن چلاؤں گا اور دستی بم استعمال کروں گا۔ کیا گرینیڈ بھی ہے؟ بیتو خوش ہو گیا۔ ہاں، ہم نے دیکھے نہیں تھے، ایک باکس میں موجود تھے۔ بیتو نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور میں پچھلے حصے میں سوار ہو کر اوندھے منہ لیٹ گیا، کیونکہ ٹرک کا کھلنے والا تختہ صرف 1 فٹ اونچا تھا۔ یہ فولاد کی موٹی چادر سے بنا تھا اور فائرنگ سے یہی کسی قدر تحفظ دے سکتا تھا۔ بیتو ٹرک کو ریورس کرنے لگا۔ یہ خاصا مشکل کام تھا۔ میں چلا کر اسے بتا رہا تھا کہ ٹرک کو دائیں یا بائیں کرے۔ جیسے ہی ٹرک موڑ سے آگے آیا، بیس کی جانب سے گولیوں کی بوچھاڑ آئی۔ وہ بھی ہمارے ہی منتظر تھے۔ میں نے سر نیچے کر لیا۔ بیتو مہارت سے ٹرک کو ریورس میں لے جا رہا تھا اور یقیناً یہ آسان کام نہیں تھا۔ جیسے جیسے ٹرک بیس کے پاس جا رہا تھا، فائرنگ تیز ہوتی جا رہی تھی، اور شاید وہ لوگ بھی میرا مقصد بھانپ گئے تھے، تبھی ٹرک کو بیس کے پاس آنے سے روکنے کی سر توڑ کوششیں کر رہے تھے۔ کوئی گولی عقبی ٹائر میں لگی اور دھماکے سے ٹائر برسٹ ہو گیا، لیکن کیونکہ پیچھے ڈبل ٹائرز کی جوڑی تھی اس لیے ٹرک پھر بھی چلتا رہا۔ میں نے چلا کر بیتو سے کہا، رفتار تیز کرو۔ اسی لمحے ٹرک کا دوسرا دایاں ٹائر بھی برسٹ ہو گیا اور وہ ایک طرف جھکنے لگا، ساتھ ہی اس کی رفتار بھی کم ہو گئی۔ بیتو کو اسے سنبھالنے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ یہاں زمین ہموار نہیں تھی اور ذرا سی بے احتیاطی سے ٹرک الٹ سکتا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اب حرکت میں آنے کا وقت آ گیا تھا۔ میں نے لیٹے لیٹے مشین گن کا دستہ تھاما اور اسے اوپر کرتے ہوئے ایک برسٹ مارا۔ دوسری طرف سے اس کا خاطر خواہ رد عمل ہوا اور ایک لمحے کو فائرز رکے۔ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے ذرا اوپر ہو کر ایک طویل راؤنڈ چلا دیا۔ بنکر اب ٹرک سے کوئی 30 گز کے فاصلے پر تھا اور اتنے قریب سے بھاری مشین گن بہت خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ سامنے وہ حصہ تھا جہاں سے میں نے ان دونوں کو نمودار ہوتے دیکھا تھا جو اب بندھے پڑے تھے۔ میں نے اس جگہ کو نشانہ بنایا، پھر ایک دستی بم اس طرف اچھال دیا۔ اس دوران میں ایک طرف سے مجھ پر فائر ہوا۔ میں بال بال بچا۔ بم اچھال کر میں نیچے ہو گیا اور جب دھماکہ ہوا تو ملبہ اڑ کر ٹرک تک آیا تھا۔ شوبھی بھائی! بیتو چلایا۔ میں ٹھیک ہوں، تم وہیں رہو، میں نے کہا اور دوسرا بم اس طرف اچھال دیا جہاں سے مجھ پر فائر کیا گیا تھا۔ اس بار دھماکے کے ساتھ کسی کی چیخ بھی سنائی دی۔ میں نے جھانک کر دیکھا، جہاں پہلا بم مارا تھا وہاں خلا نمودار ہو گیا تھا جس کے اندر سے آگ کی روشنی جھلک رہی تھی۔ بم نے اندر کہیں آگ لگا دی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ ہیلی کاپٹر کہیں عقب میں تھا اور محفوظ تھا، اس لیے میں نے بلا تکلف دوسرا بم اس خلا میں پھینک دیا اور دھماکے نے بنکر کا سامنے والا حصہ اڑا دیا تھا۔ اب وہاں شدید آگ بھڑک رہی تھی۔ بنکر کی جانب سے فائرنگ بند ہو چکی تھی۔ میں نے مشین گن سے ایک اور طویل برسٹ مارا اور پھر دستی بموں والا باکس اٹھا کر نیچے اتر آیا۔ میرے پاس صرف پستول تھا، اس کی اتنی اہمیت نہیں تھی، اصل جنگ گرینیڈ نے لڑی تھی۔ بیتو بھی نیچے آ گیا۔ بیتو، میرا خیال ہے اس طرف جانا ہوگا۔ میں نے بنکر کی عقبی سمت اشارہ کیا۔ ہم اس طرف بڑھے تھے کہ مجھے بنکر میں ایک سوراخ نظر آیا۔ میں نے اللہ کا نام لے کر ایک گرینیڈ اس میں بھی ڈال دیا۔ میں اور بیتو دھماکہ ہونے سے پہلے آگے کی طرف بھاگے۔ دھماکے نے زمین کو لرزا دیا۔ مجھے یقین تھا یہ آوازیں اس چھاؤنی تک ضرور گئی ہوں گی جو یہاں سے 12 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی، اور وہاں سے جلد اس کا کوئی رد عمل سامنے آنے والا تھا۔ اس سے پہلے ہمارا یہاں سے نکل جانا لازمی تھا۔ بنکر میرے اندازے سے بڑا تھا اور ہمیں گھوم کر اس کے عقب تک جاتے جاتے کچھ وقت لگا تھا۔ جیسے ہی ہم گھوم کر دریا کے پاس والے حصے تک پہنچے، ایک ہیلی کاپٹر ایک نیم پوشیدہ چھجے تلے کھڑا نظر آیا۔ یہ شیشے کے کاکپٹ والا چھوٹا ہیلی کاپٹر تھا جس میں شاید 4 افراد کی گنجائش ہوتی ہے۔ اس کے آس پاس کوئی نہ تھا۔ ایک طرف بنکر کی تعمیرات نمایاں تھی، انہوں نے صرف سامنے کی طرف سے اس کو کیموفلاج کیا تھا۔ ہم ایک دیوار کی آڑ لے کر ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھے۔ بیتو نے آہستہ سے کہا، اسے اڑائے گا کون؟ کاش میں جیمز بانڈ ہوتا، یا کم سے کم اس کی طرح حرفن مولا ہوتا، تو یہ وقت نہ دیکھنا پڑتا۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ ہیلی کاپٹر کے شیڈ تلے کوئی نہ تھا اور اس طرف سے بنکر کے اندر جانے کا کوئی راستہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کریں، اچانک ایک طرف سے روشنی نمودار ہوئی۔ میں اور بیتو دیوار کے ساتھ لگ گئے۔ کوئی کراہ رہا تھا اور ساتھ ہی گالیاں بک رہا تھا۔ روشنی اس خلا سے آ رہی تھی جو دیوار میں نمودار ہوا تھا۔ میں نے بیتو کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا۔ ہم ذرا پیچھے سرک آئے کیونکہ ہم خلا کے خاصے قریب تھے۔ خلا سے 3 افراد باہر آئے، ان میں سے 2 نے ایک کو سہارا دے رکھا تھا، وہ یقیناً زخمی تھا۔ سہارا دینے والوں میں ایک رنجیت تھا اور وہ ہیلی کاپٹر کی طرف جا رہے تھے۔ ان میں صرف رنجیت کے پاس رائفل نظر آ رہی تھی۔ میں نے بیتو سے رائفل لی اور ان کے پیروں کی طرف ہلکا سا برسٹ مارا اور اونچی آواز میں بولا، بس اب کوئی اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے۔ تینوں ساکت ہو گئے۔ رنجیت نے آہستہ سے سر گھما کر میری طرف دیکھا اور بڑے صدمے سے کہا، تم؟ ہاں، تم کیا سمجھتے تھے میں تمہیں جانے دوں گا؟ سب ہاتھ اوپر کر لو۔ انہوں نے ہاتھ اوپر کر لیے۔ زخمی کا ایک پاؤں متاثر تھا، اس سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، پھر بھی اس نے ہاتھ اوپر کر لیے۔ رنجیت نے اپنی رائفل گرا دی اور تلخی سے کہا، اور کوئی حکم؟ تم میں سے پائلٹ کون ہے؟ میں نے احسن خان کا نام لیے بغیر کہا، کیونکہ ممکن ہے بعد میں اس کے لیے یہ بات مصیبت بن جاتی کہ ایک مبینہ دہشت گرد اس کا نام جانتا ہے، لیکن اصل مشکل اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ہوتی۔
اس ملک میں مسلمان ہونا ہی اصل جرم ہے اور باقی تمام باتیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ میں ہوں، زخمی کو سہارا دینے والے دوسرے کسی قدر لمبے اور دبلے لیکن خوبصورت جوان نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم ہمیں یہاں سے لے جاؤ گے، کاپٹر میں بیٹھو اور اسے سٹارٹ کرو۔ نہیں، میں تمہیں نہیں لے جا سکتا۔ بکو مت، کیا تمہیں اپنی جان پیاری نہیں ہے؟ پیاری ہے، لیکن میں اپنے ملک کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر تم راضی نہیں ہو تو ہم تمہیں مار دیں گے۔ میں مرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں تمہاری بات نہیں مان سکتا۔ وہ واقعی بے خوف نوجوان تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ رنجیت اور اس کا زخمی افسر اپنے ساتھی کو عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے، جیسے انہیں احسن سے اس بات کی توقع نہ ہو۔ بھارت میں اگر مسلمان اپنے ملک سے وفاداری ثابت بھی کر دیں تو اسے بڑے تعجب کی بات سمجھا جاتا ہے۔ تمہارا فیصلہ قابل تحسین ہے، ہر شخص کو اپنے ملک کا اتنا ہی وفادار ہونا چاہیے، لیکن بات یہ کہ ہمیں یہاں سے ہر صورت میں نکلنا ہے۔ اگر تم لوگوں نے تعاون نہیں کیا تو ہمیں مجبوراً تم سب کو مارنا پڑے گا۔ میں نے بیتو سے رائفل لے لی۔ تمہارے پاس فیصلہ کرنے کے لیے صرف 1 منٹ ہے۔ رنجیت اور اس کے افسر نے گھبرا کر احسن کی طرف دیکھا۔ خان، یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ بہت ظالم ہے، ہم سب کو مار دے گا۔ میں نے چونکنے کی اداکاری کی۔ خان، کیا یہ مسلمان ہے؟ ہاں، میں مسلمان ہوں، احسن خان نے فخری انداز میں کہا۔ میں نے رنجیت کی طرف دیکھا۔ حیرت ہے، میں نے تو سنا کہ بھارت کے مسلمان بھارت کے وفادار نہیں ہوتے، یہ تو اپنی جان پر کھیلنے کو تیار ہے۔ ان کے چہرے ان کی دلی کھسیاہٹ کے آئینہ دار بن گئے۔ سب مسلمان ایسے نہیں ہوتے۔ اچھا، اور دوسرے لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان میں سب بھارت سے 100% وفادار ہوتے ہیں کیا؟ اور جب وفاداری دکھانے کا موقع آتا ہے تو اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کرتے؟ میں نے احسن خان کی طرف دیکھا۔ کیا کہتے ہو؟ 1 منٹ پورا ہونے والا ہے۔ میں جواب دے چکا ہوں۔ خان، یہ ہمیں مار دیں گے۔ رنجیت گھبرا کر بولا۔ بے شک مار دیں، ملک سے غداری کے مقابلے میں مجھے موت قبول ہے۔ میں نے رائفل کو خودکار موڈ پر سیٹ کیا تو رنجیت اور موہن بدحواس ہو گئے۔ موہن سنگھ بولا، میں تمہارا سی ہوں اور تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ان کی بات مانو۔ احسن نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ سر، آپ مجھے دیش سے غداری کا حکم دے رہے ہیں؟ ہاں، اور اس کی جواب دہی میں کروں گا۔ احسن خان سوچ میں پڑ گیا۔